साइफर का जो था उस पे जिसमें पाबंदी लगी है कि कोई लोगों को ये ना बताए कि साइफर क्या है, साजिश क्या है, नवाजिश क्या है, और जो ज्यादती हो रही है इमरान खान के साथ, ये पाबंदी लगी है। इस पे अकबर आबादी ने कहा था, किसी ने रपट जाके ये लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, यहाँ साइफर आप कह लें, साइफर का नाम लेना, उस पर पाबंदी लगी है। तो इसलिए जो साइफर का ट्रायल है वो जारी रखना, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, लेकिन साइफर के ट्रायल का जिक्र करना, उस पर पाबंदी लगी है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया इंतखाबात के लिए जिनके जरिए से लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, कल रात को वो सारे के सारे अपनी बात से पीछे हट गए। अब नहीं कह सकते, इसलिए कि पहले लोग उठाए गए, लोगों पे 3 एमपीओ लगाया गया। कल हमारा जो जलसा था वर्चुअल, उसके ऊपर 3 एमपीओ लगाया गया। पहले लोगों के घरों से जाके लोगों के घरों की चादर और चार दीवारी, उसको वायलेट किया जाता था, उसको इन्वेट किया जाता था। लेकिन कल ये हुआ कि जो ट्विटर है और इंटरनेट है, उसकी चादर चार दीवारी वो हवा में उड़ गई। जो इमरान खान के बगैर जलसा हो रहा था, जाहिर है इमरान खान उसमें खिताब नहीं कर सके, बावजूद इसलिए कि वो ज़मीर के कैदी हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जो निज़ाम बिठाया गया है इस वक्त, फसाड बनाया गया है जो नाजायज तरीके से 5 गवर्नमेंट्स जो बैठी हुई हैं, और उसका जो नुकसान हुआ, इमरान खान साहब को इस बात पे, ये बात सुन के इस बात का सदमा हुआ कि हमारे हजारों बच्चे और बच्चियां सारी दुनिया में जो फ्रीलांस इंटरनेट के जरिए से अपना कारोबार करते हैं, कल उनका कारोबार बंद हुआ। उनको इस बात पे अफसोस हुआ कि जो तलबा और तालिबात हैं उनका वक्त ज़ाया हुआ, और उनको अफसोस हुआ। हमारे पाकिस्तान से मैं आपको बताऊं, बहुत, आई एम फादर ऑफ द डॉक्टर्स, जो एमबीबीएस हैं, वो बहुत सारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बैरून मुल्क रात को काम करते हैं। उनकी भी कल बेरोजगारी एन मैस, यानी एक इज्तमाही बेरोजगारी का दिन उनके लिए भी था। वजह क्या है? एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा पहलू ये है कि बाकी सबको कहते हैं, धक्के मार रहे हैं कि जलसा करो, वो जलसा नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते। उनको कह रहे हैं लोगों में जाओ, वो लोगों में नहीं जा सकते। ये क्या हो रहा है? सारा सिर्फ एक आदमी है जिसको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अगर ये आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो मुझे नवाज शरीफ की क्रिकेट याद आ गई है। फिर पहले वो कहता था कि मुझे फील्ड मेरी मर्जी की दो, और पहले जमाने में वो कहता था मुझे एक एम्पायर दो। फिर नवाज शरीफ तरक्की करता गया, वो 2 एम्पायर मांगता है और कहता है फील्ड में मध्य मुकाबले टीम को उतरने की इजाजत ना दो। ये कैसा इलेक्शन होगा? इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन कराने पे तवज्जो दे। इलेक्शन कमीशन को कल उन्होंने आना है इमरान खान का पीछा करते हुए अडयाला जेल के अंदर। ये दुनिया में वाहिद रिकॉर्ड बन रहा है कि कोई आईनी इदारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना आप अदालत हैं, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना आप ट्राइब्यूनल हैं, और जो अदालत और ट्राइब्यूनल होती है उसकी डेफिनेशन ये है प्लेनरी जुरिस्डिक्शन। वो शहादतें लिख सकते हैं, वो तनकीहें निकाल सकते हैं, इशू फ्रेम कर सकते हैं, वो चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। ये सारा क्या हो रहा है? ये सारा ये हो रहा है कि लोगों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लंदन प्लान के मुताबिक उसको या इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, दोनों मुमकिन नहीं है। और उसका सबब है, उसका सबब यह है कि पाकिस्तान के लोग खड़े हो गए हैं। कल जो वर्चुअल जलसा था उसमें जो लोगों ने, जिन्होंने व्यू किया, वो 1.5 मिलियन लोग हैं, 1.5। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऑफिशियल, अच्छा, उन्होंने जो जारी किया हुआ है वो देख लें, मिलियंस में। दोस्त मेरे कह रहे हैं ज्यादा, 8 मिलियन कह रहे हैं।
اور جو ملینز کے اوپر لوگ ہیں وہ اس طرح کا جلسہ اگر اٹینڈ کر سکتے ہیں تو وہ دن آپ یاد رکھیں جس دن عمران خان باہر نکل کے وکٹری بنائیں گے، عمران خان باہر نکل کے مسکرائیں گے، وہ تصویر جب چلے گی تو یہ ایک آدمی اس کی تقریر، تصویر، تشہیر اور اس کی اب جو فزیکل جلسے کی بجائے جو لہروں پہ چلنے والا جلسہ ہے، جو مشین پہ چلنے والا جلسہ ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہو سکا. اس لیے الیکشن کمیشن ہمیں صحیح معنوں میں لیول پلئنگ فیلڈ دے. دوسرا ایک بات نون لیگ کئی دن سے کر رہی ہے، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ بھی عمران دور میں ہوا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک گلوبل ڈسکلوجر تھا، ہم نے کیا تھا پاناما والا، یا پاناما آپ کے کرتوت تھے جو آپ کو بھگتنا پڑے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف پاناما کے وقت آپ کی حکومت تھی، آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا کہ اس کے اوپر آپ پروب کریں. یہ نواز شریف صاحب نے خط لکھا تھا، اور اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے یہ پروب شروع ہوئی تھی اس دور میں. وہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جھوٹا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ نون لیگ کے کارکن، کون سے کارکن تھے جن کے گھروں پہ حملے ہوئے، کون سے کارکن تھے جن کی ملیں ٹوٹی، کون سے کارکن تھے جن کی چار دیواریاں گرائیں گئیں، کون سے کارکن تھے جن کے گھروں کے اوپر اس طرح سے ریڈ کیا گیا، کون سے کارکن تھے جو ضلع شاہ کی طرح سے شہید ہوئے، کون سے کارکن تھے جو اغوا ہوئے جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گئے، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی یا وہ کدھر ہیں وہ سارے، جن کو اس وقت صرف پنجاب کے اندر میں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں قوم کی طرف سے بھی. اور عمران خان نے کہا ان کا خصوصی طور پہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو خواتین جس ہمت کے ساتھ اور جس عزم کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. ان حالات میں لیول پلئنگ فیلڈ کوئی نہیں مانے گا. لیول پلئنگ فیلڈ کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا تھا، ساری سیاسی پارٹیاں بلائی تھی، ساری سیاسی پارٹیوں نے کہا تھا وہاں، ہم بھی شریک تھے اس میں، کہ فوری طور پہ جو ہی شیڈیول آئے گا ساری پارٹیوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہوگی. آج ہمیں اجازت دی جائے اور نوٹیفیکیشن کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ ہم اپنا جھنڈا لہرا سکتے ہیں، ہم عمران خان کی تصویر لگا سکتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ دس از سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن. پنجاب کا ایک ضلع ہے، میں نام نہیں لے رہا جان کے، اس ضلع میں بارڈر کے اوپر ایک طرف ابا جی نون لیگ کے امیدوار ہیں، دوسری طرف بیٹا جی ڈی آر او ہیں. میں پھر کہتا ہوں، ایک ضلع میں ابا جی امیدوار ہیں، پڑوسی ضلع میں بیٹا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے. یہ لیول پلئنگ فیلڈ کا بندوبست نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ہر نشست پہ عمران خان نے ڈائریکشن دی ہے کہ الیکشن لڑے گی. کوئی سیٹ انکنٹسٹڈ نہیں رہے گی، اور ہر سیٹ پہ ہمارے امیدوار، اس کے لیے ہم نے طے کر لیا ہے. آج جو اپروو کیا ہے عمران خان صاحب نے حکمت عملی، اس کے مطابق ہمارے امیدوار باہر نکلیں گے، حکمت عملی کے مطابق باہر آئیں گے اور سارے نامینیشن پیپر فائل کریں گے. اور میں اب ریکویسٹ کروں گا کہ عمیر اور انتظار آپ بھی ذرا بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر صاحب نے پورا جامع بتا دیا ہے. بیسیکلی جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ فالس ایکویولنٹ کی، کہ فالس ایکویولنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اور ان کا موازنہ کسی صورت بنتا ہی نہیں ہے. انہیں بائی سلیکشن لایا جا رہا ہے. عمران خان نے ہمیشہ ریلائی کیا ہے عوام کی طاقت پہ، اور آج بھی اسی پہ بینک کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ان کا اپنا پولیٹیکل ورکرز کے لیے پیغام ہے کہ آپ میکسیمم نمبرز میں سارے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائیں، بعد میں انشاءاللہ 22 کے بعد پراپر طریقے سے اسکروٹنائز کر کے خان صاحب خود ہی اپنی ٹکٹس اوارڈ کریں گے. سیکنڈلی، سندھ پاکستان کا میجر حصہ ہے، اور سندھ پاکستان کے علاوہ پی ٹی آئی کا اگلا کوریڈور ہے، اور سندھ میں بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے. تھرڈلی، سوشل میڈیا ٹیم کو خان صاحب نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اور سوشل میڈیا ٹیم کی ایفرٹ کو سراہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کی ان کی کاوشیں جاری رہیں تو انشاءاللہ تعالی جو زمینی بیریئرز ہیں وہ ہم دوسرے ٹیکنیکل طریقوں سے دور کرتے جائیں گے اور بھرپور الیکشن ایک لڑیں گے. شکریہ. بس کیس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی. آج جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ
وہ مقدمہ تھا جس کی تشہیر و رپورٹنگ سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، لیکن تاریخ کی حد تک تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آج دو چیزیں ہوئی اس کے اندر. ایک تو کیس کو ایڈجرن کیا گیا ہے 2 دن کے لیے، پرسوں کے لیے، اور دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو جج صاحب ہیں ان کے اوپر خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کو درخواست دی گئی ہے، جو کہ وہ درخواست انہوں نے خارج کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپروپریٹ گورنمنٹس کو جو ہیں وہ آپ لکھیں. اس سلسلے میں آج ان سے اجازت طلب کی گئی ہے کیونکہ خان صاحب کو اور شاہ صاحب کو لیٹرز لکھنے کی اور لیٹر ڈسپیچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے اوپر آج ہم نے اس کورٹ کو اجازت دی، اپلیکیشن دی. اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. خان صاحب نے اپنے جو خط لکھنے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو اور ریلیونٹ تمام اداروں کو وہ خط تیار کر لیا ہے اور جیل انتظامیہ کے حوالے بھی کر دیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں اوپن ٹرائل اور فیئر ٹرائل مہیا کرنے کے تمام انگریڈینٹس پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور پرانی تمام پروسیڈنگز جو ہیں وہ وشیٹ ڈکلیئر کر کے ڈینوو ٹرائل کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ ٹرائل بھی پہلی راؤنڈ آف لیٹیگیشن سے بھی زیادہ جو ہے وہ باعث چل رہا ہے. اس ٹرائل کے اوپر جو ہمارے اعتراضات ہیں وہ ہم نے ہر سطح پر بلند کیے ہیں. اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جیل ٹرائل اور میڈیا کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے وہ بھی چیلنج کیا جا رہا ہے اور باقی تمام درخواستیں بھی ہم ہر سطح پر دے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خان صاحب کے لیے مکمل انصاف اور ایک اوپن ٹرائل حاصل کریں. بہت شکریہ جی. یہ بتائیے گا کہ جو جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آپ کو چیلنج، آپ نے کہا تھا ہم چیلنج کریں گے اس کو اسلام آباد، ابھی تک اس کے خلاف کوئی درخواست آپ نے نہیں دی ہے؟ درخواست اس پہ تیار ہے جی. امید ہے کہ اگر آج، کیونکہ ابھی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، آج یا کل میں ہو جائے گی. آج اگر فائل نہیں ہوئی تو کل فائل ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اور جب تک جج پہ ٹرسٹ کر دی ہے تو اب پروسیڈنگ ان کا حق نہیں بنتا، لیگلی وہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. ایک اہم ترین بات ہے جی، خان صاحب کو آج ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا. بتایا گیا کہ اکاڑا سے شاید نواز شریف جو ہیں وہ مقابلے میں آ رہے ہیں، تو خان صاحب نے اپنے جو ہمارے ٹائیگر ہیں بودلہ صاحب وہاں موجود تھے، بلال بودلہ صاحب، ان کو خان صاحب نے کہا کہ بھرپور تیاری کریں آپ اور بہترین ٹیم اتاریں اور وہاں سے بھی ہم اس کو بگائیں گے، کیونکہ لاہور کے تمام حلقوں سے نواز شریف بھاگ چکے ہیں کیونکہ ان کو کوئی ایک کانسٹیٹوئنسی سیکیور نہیں مل رہی جہاں سے ان کو رپورٹ آئے کہ یہاں سے اس تمام دھاندلی اور پری الیکشن ریگنگ کے باوجود وہ الیکشن سیکیور کر سکتے ہیں. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اکاڑا کی حد تک جو ایک وہاں پہ خبریں چل رہی ہیں کہ جوائننگز ہو رہی ہیں نئی، خان صاحب نے ان کو بالکل کہا ہے کہ اس وقت کوئی جوائننگ نہیں ہوگی. جو کمیٹڈ ورکرز ہیں پارٹی کے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، انہی کو کنسیڈر کیا جائے گا اور کسی نئے شخص کو اس وقت اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پارٹی کو جوائن کریں.